दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नॉवेल्स पर। यार कसम से आज एपिसोड लिखने का दिल ही नहीं कर रहा था, आप लोगों ने इतना ख़राब रिस्पॉन्स दिया कल, लेकिन फिर भी लिखनी थी एपिसोड क्योंकि अभी भी चैनल ठीक हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ठीक ही रहे। तो क्या बात करनी थी, हाँ आज सुबह से बारिश हो रही है, जैसे कि आपको पता है 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि सुबह से लाइट भी बंद है हमारे घर की, तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा था। अब भी जाकर कहीं चार्ज हुआ है, वो तो शुक्र है कि मैंने कल रात सोने से पहले एपिसोड लिख ली थी, वरना आज एपिसोड आने के तो कोई चांस ही नहीं थे। मेरा फ़ोन 8-9 घंटे से बंद पड़ा था, फिर तकरीबन कोई 6 सवा 6 बजे के आसपास लाइट आई है तो मैंने मोबाइल चार्ज किया, तो थोड़ा बहुत चार्ज हुआ तो मैंने सोचा कि चलो पहले एपिसोड हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिखी तो मैंने कल रात को ही थी, तो कर कर लेती हूँ मैं रिकॉर्ड। ऊपर से मेरे मुंह में पता नहीं कोई दाना सा निकला है, उसकी वजह से इतना मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे बात ही नहीं हो रही। पानी पी पी के मैंने अपनी हालत ख़राब की हुई है। और बस आज की एपिसोड ये मैंने कल रात को लिख कर रखी थी। मुझे लग रहा था क्योंकि कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था बिजली कुछ गड़बड़ करने वाली है, तो यूपीएस तो हमारा रात को ही बंद हो गया था। फिर पता चला कि कोई बिजली का जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो गया, लाइन वगैरह ख़राब हो गई है। तो फिर वो सुबह से बारिश हो रही थी तो लाइन चेक करने वाले आ ही नहीं रहे थे। तो फिर कहीं जाकर शाम के टाइम पे वो लाइन वाले आए हैं कि अब लाइन चेक होगी, तो उन्होंने लाइन चेक की और ठीक किया उसको। अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो मेरे ख़्याल में अभी तो फ़िलहाल तो बारिश लाइट है। तो दुआ करो जब तक मैं इंटरनेट पे पोस्ट करती हूँ तब तक हमारा वाईफ़ाई चलता रहे और मैं एपिसोड पोस्ट करने में कामयाब हो जाऊँ। वैसे हमारा वाईफ़ाई नहीं चलता, ये वो डिवाइस है जो चलती है, जो हमने यूके से मंगवाई है। हमारे आज़ाद कश्मीर में अब तक नेट ठीक नहीं हुआ है। आज 74 डेज़ हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बिना इंटरनेट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और पता है लोगों को तो आदत हो गई है बगैर इंटरनेट के जीने की, लेकिन मुझे नहीं हुई ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे तो नावल लिखने हैं और अपलोड करने हैं, आप लोगों को पढ़ाने हैं। तो यार इंटरनेट के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं सच बताती हूँ। मैंने तकरीबन गुज़ारे हैं पिछले टाइम जितना भी है गुज़ारा, ये अभी अगस्त की 2 तारीख को हमें ये डिवाइस मिली थी, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस दुनिया में आए हैं, वरना बहुत बुरे हालात हैं इधर के, आपको पता ही है। तो दुआ करें कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, इंटरनेट वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। मैं बातें ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता, सुबह से मैं मुंह बनाकर बैठी हुई हूँ क्योंकि लाइट बंद थी। तो चलो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, कल मुझे गलतफहमी हुई थी एपिसोड नंबर के हवाले से, या शायद मैं ठीक ही बोल रही थी। तो ये जब बाद में मैं दिमाग खपाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड। गुरबत जुनून किस्त नंबर 124, तहरीर अरीज शाह। रोशाने पूरी हवेली में इधर उधर घूम फिर रही थी कि अचानक ही सामने से अर्शिया आ गई। रोशाने इसे पहचान चुकी थी, इसने इसे दुलकर और दानिर की शादी में देखा था और वो जानती थी कि ये दानिर की बहन है, लेकिन ये लड़की इसे पहले दिन से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए एक नज़र डालकर वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि अर्शिया ने इसे पुकार लिया। हाय, कैसी हो तुम? मैंने देखा था तुम्हें जब तुम यहाँ आई थी, लेकिन इसके बाद तुम अपने रूम में चली गई और फिर मैं अपने बाबा की तरफ मसरूफ़ हो गई, तो तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। अर्शिया ने मुस्कुराते हुए रोशाने का रास्ता रोका। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और यहाँ इस हवेली में क्या कर रही हो? रोशाने ने मरवत रखते हुए खुश्क लहजे में कहा। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में दानिर के साथ इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अर्शिया का वजूद इसे किसी तौर कबूल न था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ,
بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئی ہو، عرشیا کافی خوشی سے بولی، تو روشانی نے بناوٹی انداز میں گردن ہلائی۔ دراصل میں اپنے بابا اور امی کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ بابا جب عمرے سے واپس آئے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد دلریز انہیں یہیں لے آئے۔ یہاں ان کا بہتر علاج ہو رہا ہے، تو میں بھی یہیں پر ہوں۔ وہ اسے مزید بتانے لگی تو روشانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اگرچہ دل ہی دل میں وہ بیزار ہو رہی تھی۔ ویسے تم ابھی پڑھائی وغیرہ کر رہی ہو، دانیر کتنی لکی ہے نا، پڑھائی سے جان چھڑا کر شادی کے چکروں میں پڑ گئی، عرشیا نے روشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، تو روشانی نے کندھے اچکائے۔ وہ اس کی باتوں میں کسی طرح کی دلچسپی محسوس نہیں کر رہی تھی جب اسے سامنے سے ارحان آتا نظر آیا۔ ویسے تم بھی پڑھائی سے جان چھڑا سکتی ہو، برا آپشن نہیں ہے، کافی ہینڈسم بھی ہے، روشانی نے عرشیا کو ارحان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ عرشیا کچھ بھی سمجھ پاتی، وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ روشانی نے جس انداز میں ارحان کی طرف اشارہ کیا تھا، ارحان کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے دیکھ کر کیا اشارہ کر رہی تھی؟ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ارحان عرشیا کے قریب رک کر براہ راست سوال کرنے لگا، جبکہ عرشیا نے پہلے تو ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، پھر روشانی کی شرارت پر غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، وہ تو بس کہہ رہی تھی کہ تم کافی ہینڈسم ہو۔ وہ دانیر کو کافی لکی کہہ رہی تھی کہ اسے دلکر جیسا انسان ملا، اور شاید تم اسے بالکل دلکر جیسے لگتے ہو، یہی بتا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر ارحان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک الجھن سی اتری تھی، جبکہ عرشیا یہ عجیب و غریب بات کہہ کر وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دل کی دنیا تو ویسے بھی روشانی کی ان الٹی سیدھی حرکتوں اور شرارتی باتوں نے پہلے ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اب یہ نئی بات، کیا واقعی وہ اس کے بارے میں کچھ سوچتی بھی تھی یا بس یوں ہی مزاح کر رہی تھی؟ ارحان نے اپنی ہی سوچوں میں ڈوبے حیرت سے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جہاں سے اسے روشانی کا نیلا دوپٹہ لہراتا ہوا نظر آیا، جو تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ سوچتی بھی ہوگی۔ یہ خیال ارحان کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا سیڑھیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشانی کبھی اس کے بارے میں سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی،
اس الجھن میں بھی اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ رانین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اور اتنی دیر سے کہاں سے واپس آ رہی ہو؟ رانین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کرنل صاحب کی کرکدار آواز نے اسے وہیں پر ساکت کر دیا۔ وہ شدید غصے میں بیڈ پر بیٹھے تھے، جبکہ دادو کو اتنے غصے میں دیکھ کر رانین پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دادو، وہ میں رانین کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر کرنل صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ وہ کیا؟ دلریز ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا۔ اس نے صاف کہا ہے کہ وہ تمہیں لے کر نہیں گیا تھا۔ تم کہاں گئی تھی اور کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ کرنل صاحب کی آواز میں مایوسی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اپنی پوتی سے اس طرح کے جھوٹ کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ اچانک دلریز کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ دادو، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ دراصل میری ہی غلطی ہے۔ دلریز کمرے میں داخل ہوتے ہی دادو کو مخاطب کر کے بولا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دیکھو رانین، میں اس بات پر تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں خود باہر بلایا تھا، لیکن میٹنگ اتنی لمبی ہو گئی کہ میں وقت پر پہنچ ہی نہیں سکا۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا غافل ہو جاؤں گا۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں وہاں اکیلے اتنا انتظار کرنا پڑا۔ مجھے سچ میں بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ پتہ نہیں کیسے میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ رانین حیرت اور کشمکش کے سمندر میں ڈوب گئی۔ دلریز یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے۔ ابھی تو اس نے دادو کو بتایا تھا کہ وہ نہیں گیا، اب اچانک اپنا موقف بدل کر رانین کے جھوٹ کو سچ کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ اسے دادو کے غصے سے بچانے کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج کا دن میرے لیے کتنا زیادہ مصروف تھا، لیکن اس سب میں میرا تمہیں یوں بھلا دینا اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ کیا تم میری اس لاپرواہی کو اگنور کر کے ایک اور موقع دے سکتی ہو رانین، پلیز؟ دلریز نے آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں رانین کے لیے ایک التجا تھی، جبکہ رانین سمجھ چکی تھی کہ وہ صرف اسے بچا نہیں رہا بلکہ اپنا مطلب بھی نکال رہا ہے۔ کیا ہم کل شام کو کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ اس بار میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز دادو، آپ کہیں نا۔ اس نے بیچ میں
دادو کو بھی گھسیٹا تھا، جبکہ دادو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ رانین نے ایک نظر دادو کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے اب بھی کوئی انکار کیا یا سچ بولنے کی کوشش کی تو دادو اسے کبھی اس جھوٹ کے لیے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کا دن مصروف رہا ہوگا، کل دیکھ لیں گے، اس نے دادو کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو شاید خود بھی یہی جواب سننا چاہتے تھے۔ اس کے جواب پر ان کا چہرہ پرسکون ہوا تھا، جبکہ دلریز کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے رانین کو مصیبت سے نکالتے ہوئے اپنا بھی مطلب پورا کر لیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ حویلی کے باہر گاڑیاں آ کر رکی تو ہال میں موجود دلم کی نظر فوراً دروازے کی طرف گئی۔ سب سے پہلے گاڑی سے بابا جان اترے، پھر ابرک۔ ابرک کو 4 دن کے بعد اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر دلم کے اندر ایک عجیب سے سکون کی لہر دوڑی، مگر اس کا سکون پل بھر کا تھا۔ جب اس نے ابرک کے چہرے پر سخت سنجیدگی اور بھری ہوئی دھاڑی دیکھی۔ ابرک نے احتیاط سے امی جان کو گاڑی سے سہارا دے کر نکالا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس امی جان کو سنبھالے ہوئے تھا۔ حویلی کے ملازم آگے بڑھے، لیکن اس نے سب کو اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا۔ گلناز بیگم جو وہیں کھڑی تھی، ان سب کو دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن ابرک نے ان کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بابا جان ذرا سا ان کے پاس رک کر انہیں امی جان کی طبیعت کے بارے میں بتانے لگے، جبکہ ابرک امی جان کو لے کر سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دلم بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی، مگر ابرک نے کمرے میں داخل ہوتے امی جان کو بستر پر لٹاتے ایک بار بھی دلم کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ امی جان دوائیوں کے زیر اثر اس وقت گہری نیند میں تھی، اسی لیے وہ بہت کم آواز میں باتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر، آپ ذرا دھیان سے دیکھ لیں، سفر کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ آپ لوگ ٹھیک سے امی جان کا معائنہ کر لیں۔ میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، اور ان میں سے ایک نرس ہر وقت میری امی جان کے پاس اس کمرے میں رکے گی۔ ابرک بستر کے کنارے کھڑے ہو کر ڈاکٹر اور نرس کو سخت لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حکمیا تھا۔ دلم اس کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ امی جان کو اپنی آنکھوں کے سامنے
قدرے بہتر حالت میں دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، لیکن 4 دنوں کے بعد ابرق کو دیکھ کر اس کا سکون چھن بھی گیا تھا۔ کہ کیا حالت بنا رکھی تھی اس نے! وہ کہیں سے بھی ابرق سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے، پوچھے کہ وہ کہاں تھا، کیسا ہے، مگر ابرق کا یہ مکمل نظر انداز کرنے والا رویہ اس کے قدموں کو جکڑ رہا تھا۔ اور پھر جس طرح اس صبح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے، جبکہ ابرق کا لیا دیا انداز گلناز بیگم پر بھی بہت کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ گلناز بیگم دروازے پر کھڑی طنزیہ مسکراہٹ لیے سب کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بس ابرق کے موڈ کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابرق نے مڑ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر نرس کی طرف، لیکن اس کی نظریں دلم کے وجود کے آر پار گزر گئیں۔ وہ جیسے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ دلم خاموشی سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات، اس پر نگاہ ڈالنا بھی جیسے ابرق کے لیے گناہ تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد دلریز کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ کافی پرجوش تھا۔ آخر زندگی میں پہلی بار وہ رانین کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا تھا۔ اگرچہ رانین نے دادو کے سامنے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے جو راستہ بنا تھا، اس نے دلریز کی راہیں آسان کر دی تھیں اور وہ اس بات پر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے ذوالقرنین کا نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سے ذوالقرنین نے فوراً فون اٹھایا۔ جی سر، حکم کریں، اب کون سا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ ذوالقرنین کے لہجے میں الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ ذوالقرنین کی اپنی ہی سوچ تھی کہ اگر دلریز اسے اتنی رات کو فون کر رہا ہے تو یقیناً کوئی مسئلہ ہی ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ذوالقرنین، بس ایک خاص کام ہے، سن لو۔ کل شام کی میری تمام میٹنگز کینسل کر دو۔ مجھے کل ایک ڈیٹ پر جانا ہے جس کی ساری تیاری کر کے رکھنا تمہارا کام ہوگا۔ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک رومانٹک ڈنر ڈیٹ پلان کرنی ہے۔ دلریز کے لہجے کی خوشی نمایاں تھی۔ ذوالقرنین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، ڈیٹ؟ سر، آپ؟ کس کے ساتھ؟ مطلب اچانک یہ سب؟ وہ حیرت اور تجسس سے بول ہی نہیں پا رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پر دلریز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ سر،
کچھ بتائیں گے آپ؟ کس کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہیں؟ یہ کون سا معاملہ ہے جو اتنا آگے پہنچ گیا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی؟ آپ مجھ سے چھپ چھپا کر ڈیٹنگ کر رہے ہیں؟ وہ کنفیوز سا سوال جواب کرنے پر اتر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دلریز کو اس پر شک ہوا۔ او بھائی، تم میرے مینیجر ہو، تم مینیجر بن کر رہو، میری اماں بننے کی کوشش مت کرو۔ میں تم سے کچھ بھی چھپ چھپا کر کیوں کروں گا؟ بلکہ میں تمہیں کچھ بتا کر بھی کیوں کچھ کروں گا؟ کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بس جو کہا ہے وہ چپ چاپ سنو اور سنبھال لو۔ اس نے ذرا سختی سے کہا۔ اوہ اچھا سر، سمجھ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ بس ویسے ہی حیرت ہوئی تھی۔ آپ کا کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ ویسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ بھی کبھی ڈیٹ پر جا سکتے ہیں۔ چلو شکر ہے آپ کچھ تو نارمل زندگی کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ تو پورا دن بس فائلیں اور سیاست۔ خیر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈیٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ ذوالقرنین نے دوسری طرف سے ہڑبڑاتے ہوئے فوراً معذرت کی تھی۔ ہاں کرو، اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ آخر سر کس کے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہیں؟ یقیناً اس چڑیل رانین کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو پاگل ہوئے پھر رہے ہیں۔ خیر چھوڑو، اب ان محترمہ کے لیے ڈنر ڈیٹ، یہ اچھی مصیبت ہے میرے سر پر۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی لڑکی اتنی زہر لگی ہے، اور سر کو ڈیٹ پر لے جانے کے لیے بھی وہی ملی ہے۔ کل کو یہ اسے میری میڈم بھی بنا کر میرے سر پر مسلط کر دیں گے۔ ذوالقرنین فون کان سے ہٹاتے ہوئے جھنجھلاہٹ میں ایک ہی سانس میں اپنے دل کا غبار نکالا۔ وہ بری طرح سے بڑبڑا رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ کال ابھی کٹی نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف دلریز ایک ایک لفظ سن رہا ہے۔ سن لیا میں نے تمہارا یہ سارا لیکچر ذوالقرنین، اب ذرا تم آفس آؤ، پھر بتاتا ہوں کہ کس کو کس کے سر پر مسلط کرنا ہے۔ دلریز نے سخت لہجے میں بولتے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان بند کی، کیونکہ وہ کال بند کرنا بھول کر اپنی بھڑاس نکالنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اس کی آواز سن کر ذوالقرنین کے تو ہوش ہی اڑ گئے، ساتھ ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اوہ سر، وہ میں نے کچھ نہیں کہا، خدا حافظ سر، کہتے ہی اس نے گھبراتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فوراً فون کاٹ دیا۔ ادھر فون کٹنے کے بعد دلریز کے کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ جانتا تھا ذوالقرنین کو اس کے خلاف بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں،
اور پھر رانین تو اس کی ہیٹنگ لسٹ میں سب سے اوپر آتی تھی کیونکہ وہ اس کے خلاف ویڈیوز بناتی تھی، لیکن اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ یہ معاملہ دل کا تھا؟ دل کو اس سے زیادہ اچھی اور کوئی لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں پوری طرح سے بے بس تھا۔ سو مس رانین، کل کا دن واقعی بہت خاص ہوگا۔ دلریز نے فون بیڈ پر پھینکا اور ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑکی سے باہر اس کی نظر لان پر پڑی، جہاں رانین آہستہ آہستہ ٹہل رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے ٹہلتے دیکھ کر دلریز کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اتنی رات کو چہل قدمی کر رہی تھی، وہ بھی اکیلی۔ ناٹ فیئر، اس نے سوچا اور پھر مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رانین موبائل فون کان سے لگائے کسی سے اہم گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار تھے، مگر جیسے ہی اس نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دلریز کو دیکھا، وہ فوراً فون کاٹ گئی۔ دلریز مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہائے، اتنی رات کو یہاں باہر اکیلے کیا کر رہی ہو؟ کہیں تمہیں بھی تو میری طرح نیند نہیں آ رہی؟ یہ سوچ کر کہ کل تم کسی ڈیٹ پر جا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی۔ ایکسکیوز می، میں کسی ڈیٹ پر نہیں جا رہی۔ آپ نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہیں بھی آپ کے ساتھ جانے کا۔ وہ تو دادو کے سامنے آپ نے موقع پر چوکا مارا تو میں بے بس ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تھی۔ چلو، موقع پر چوکا ہی سہی، اب تمہیں چلنا تو پڑے گا میرے ساتھ۔ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دیکھو، پہلی دفعہ ہی جھوٹ بولتے ہوئے میرا کتنا فائدہ ہو گیا۔ تمہارے ساتھ ڈنر ڈیٹ پر جانے کا موقع مل گیا۔ اگر تم آئندہ بھی ایسے ہی جھوٹ بول کر مجھ سے توقع کرتی ہو کہ میں تمہارے جھوٹ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ دلریز اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ نے یہ ساری فضول باتیں کرنی ہیں تو میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اسے مسلسل خود کو چھیڑتے پا کر وہ دامن بچاتے ہوئے بولی، مطلب کہ تم یہاں میرے لیے رکی ہو؟ دلریز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جی نہیں، میں تو بس ہوا کھانے کے لیے رکی ہوئی ہوں، اب جا رہی ہوں، بہت ہوا کھا چکی ہوں۔ رانین نے اسے مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے وہاں سے قدم بڑھا دیے اور حویلی کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دلریز کی نظریں دور تک اس پر جمی رہی تھیں، پھر وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل مطمئن تھا
اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اب کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ وہ کافی دیر تک امی جان کے پاس بیٹھی رہی، پھر نرسوں اور ڈاکٹرز کی مصروفیات اس کے سامنے ہی تھی۔ ابرک کے حکم کے مطابق وہ امی جان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ رات کے وقت بابا جان کی آمد کے بعد دلم کو مزید وہاں رکنا بے معنی لگا۔ وہ ابرک کی سرد مہری اور مسلسل نظر انداز کرنے پر گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ خاموشی سے کمرے سے نکل کر وہ سیدھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں تھوڑی دیر پہلے ابرک گیا تھا۔ اسے کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر ابرک اسے نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ ابرک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے بھر گیا تھا۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ابرک کا نظر انداز کرنا اسے جلتے ہوئے توے پر بٹھا گیا تھا۔ کہاں تھے آپ پچھلے 4 دن سے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ابرک نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف موڑ لی، جیسے اس کے سوال کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں تھے آپ پچھلے 4 دن سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں؟ آپ کا اپنا ہی کہنا ہے کہ میں یہاں کے لوگوں پر اعتبار نہ کروں، تو اس طرح سے مجھے چھوڑ کر کہاں گئے تھے آپ؟ دلم نے اپنی آواز کو تھوڑا اور بلند کیا۔ اس بار اس کے لہجے میں شکایت نمایاں تھی۔ ابرک نے اب بھی خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ابرک آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ آپ کس طرح مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ دلم نے آخری کوشش کرتے ہوئے پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی پریشانی کو سمجھے۔ اس کا نظر انداز کرنا وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں اپنے بچے کے لیے ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا تعلق صرف اس بچے کی حد تک ہے، یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ بار بار اس پر واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں ہے، جبکہ ابرک نے اب بھی کوئی جواب نہ دیتے ہوئے نظریں اسکرین پر ہی جمائے رکھی۔ جب اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور افرا اندر داخل ہوئی۔ ابرک، آپ واپس آ گئے؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کل رات آپ کو بخار تھا نا؟ آپ امی جان کو ہسپتال سے لینے گئے تھے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہوگا نا؟ کیوں اتنی طبیعت خراب تھی آپ کی؟ افرا نے ابرک کے پاس آ کر ضرورت سے زیادہ فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں شدید پریشانی تھی۔
دلم حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ ابرک تو 4 دن سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، تو افرا سے کل رات کیسے ملا تھا؟ اس نے حیرانگی سے ابرک کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر ابرک کل رات گھر پر تھا تو اسے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ اور افرا کو اس کی طبیعت کا کیسے پتہ چلا؟ ابرک، مجھے ساری رات پریشانی سے نیند ہی نہیں آئی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بخار کچھ کم ہوا؟ افرا نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ تو ابرک نے ایک نظر دلم کو دیکھا، پھر وہ افرا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے غصے سے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی سکرین بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہوں میں۔ کل رات بھی کچھ نہیں ہوا تھا، بس ہلکا سا سر میں درد تھا۔ اب ٹھیک ہوں، اور تم میری ماں بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایک کمرے تک محدود رہا کرو۔ اگر تم سے نہیں رہا جاتا ایک کمرے میں تو بہتر ہے کہ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہاں اس حویلی کے لوگوں کو گنہگار کرنا بند کرو۔ وہ کہہ کر ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ دلم وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بڑی ہی کوئی لاپرواہ بیوی ہو تم۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اتنے دنوں سے تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ نہ خود کمرے سے نکلتی ہو اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے۔ افرا نے زہر آلود لہجے میں دلم کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دلم کے لیے نفرت واضح تھی۔ اسے شاید ابرک کے ہاتھوں نظر انداز ہونے پر شرمندگی تھی، جسے وہ اب دلم پر غصہ کر کے نکال رہی تھی۔ لیکن جب دلم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ بولی تو وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ اندر آ گئی، جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوا تھی۔ اس نے ایک نظر خالی کمرے کو دیکھا، جہاں اب دلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بی بی جی، چھوٹے شاہ کدھر گئے؟ ان کو یہ دوا دینی تھی۔ ملازمہ نے تشویش بھری نظروں سے دلم کو دیکھتے سوال کیا۔ ہماری تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ ان کو بولیں نا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اب تو ڈاکٹر گھر پر ہی موجود ہے۔ اتنی خراب طبیعت 4 دنوں سے، اور ایسے میں مسلسل کاموں میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ ساری رات اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اس لیپ ٹاپ پر کچھ کرتے رہتے ہیں، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ملازمہ بولے جا رہی تھی، جبکہ دلم خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ ویسے بڑے شاہ جی نے بڑا ظلم کیا ہے چھوٹے شاہ جی پر۔ اپنی جگہ انہیں سیاست میں لے آئے۔ چھوٹے شاہ جی کو تو اپنی صحت کا بھی ہوش نہیں رہا۔ ملازمہ کی باتیں دلم کے ذہن میں ایک طوفان کی طرح گھوم رہی تھی۔ وہ ابرک کی لاپرواہی پر
اس سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ ابرک نہ صرف بیمار تھا بلکہ وہ 4 دنوں سے گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ اگر دلم کمرے سے نکلتی تو اسے پتہ چل جاتا، لیکن وہ خود کو ایک کمرے کی حد تک محدود کیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے معاملے میں کبھی لاپرواہی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چھوڑیں ان سب باتوں کو، آپ یہ چائے اور دوائی مجھے دیں، میں ابرک کو دے دیتی ہوں۔ دلم نے ملازمہ سے چائے کا کپ اور دوائی لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بی بی جی، برا مت مانیے گا، لیکن آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ آپ نا ذرا اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں۔ یہ جو افرا بی بی ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آج سے نہیں بلکہ سالوں سے۔ یہ تو اب تک چھوٹے شاہ ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں، ورنہ یہ انہیں لبھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کل رات بھی کیسے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی، ان کے آنے جانے پر نظر رکھتی ہے۔ جب بھی ابرک صاحب آتے ہیں، یہ اپنے کمرے سے نکل آتی ہے، تب ذرا یاد نہیں رہتا اس کو کہ وہ پردے اور رسموں سے بندھی ہوئی ہے۔ ملازمہ نے دلم کے قریب ہو کر سرگوشانہ انداز میں سنجیدہ اور خبردار کرنے والے لہجے میں کہا، پچھلے 4 دن سے آپ تو کمرے میں بند ہیں نا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے بھی ابرک صاحب سے اپنا سایہ نہیں ہٹایا۔ آپ کے بارے میں تو چھوٹے شاہ نے یہی بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے ہم ان کے حکم پر صحیح وقت پر آپ کے کمرے میں کھانا، دودھ اور ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ اتنی خوبصورت ہیں آپ، شوہر آپ کا دیوانہ ہے۔ کسی باہر کی عورت کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے شوہر پر قابض ہو جائے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن آپ چھوٹے شاہ کو لے کر بہت لاپرواہ ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، میں جاتی ہوں، ملازمہ کہتی ہوئی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ دلم ایک گہرا سانس لے کر وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے آج اس بات کا شدید احساس ہوا تھا کہ اس گھر کے ملازم اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ابرک نے انہیں حکم دیا تھا۔ پچھلے 4 دنوں سے اس کے کمرے میں ہر چیز وقت پر پہنچائی جا رہی تھی، دودھ، کھانا، دوائی۔ وہ تو خود کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی، لیکن ملازمہ خود وقت پر اس کے پاس آ رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ملازمہ خود سے اتنا خیال نہیں رکھ سکتی جب تک پیچھے سے کسی کا سخت حکم نہ ہو۔ پچھلے 4 دنوں میں اس نے کسی سے ایک بار بھی ابرک کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ وہیں اس حویلی میں موجود تھا۔ ابرک لاپرواہ نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کے معاملے میں لاپرواہ نہیں رہا تھا۔ اصل میں لاپرواہ تو وہ خود تھی، بلکہ وہ تو اپنے ہی خول میں بند، بے حس اور سخت بن چکی تھی۔ ابرک نے اس کے ساتھ
جو بھی کیا تھا، لیکن وہ لاپرواہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے غصے اور انا میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے ابرق کی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ دلم چائے کا کپ اور دوائی لے کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے وہاں ابرق کہیں نظر نہیں آیا۔ 4 دن سے وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسٹڈی روم سے نکل کر وہ کہاں چلا گیا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دلم نے مزید کمرے میں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ باہر آتے ہی اسے سامنے سے ملازمہ آتی دکھائی دی تھی۔ ابرق صاحب کہاں ہیں؟ دلم نے ملازمہ کو دیکھتے فوراً سوال کیا۔ جی وہ تو میرے خیال میں مردان خانے میں ہیں۔ آج کل وہ ادھر ہی سوتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتہ؟ ملازمہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی حیرت پر دلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس کی نظر سامنے کی طرف گئی تو افرا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی پوری گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ افرا کی آنکھوں میں ایک مکرو سی چمک تھی، جسے دیکھ کر دلم کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ دلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے، افرا اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی مرکزی دروازے سے نکل کر سیدھی مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھٹن لیے وہ مردان خانے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب آپ لوگ خود ہی دیکھ لو اپنا رسپانس۔ پھر ایپیسوڈ آنا بند ہوگی تو آپ لوگ کہو گے کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر کوئی بھی رائٹر اپنی مرضی سے لکھنا نہیں چھوڑتا، آپ لوگ مجبور کرتے ہیں۔ میں ڈیلی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کر بھی لوں تو بھی آپ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ نہ ہی دو۔ تو آپ لوگ دیکھ لو، اگر آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے تو اپنا رسپانس بہتر کرو، ورنہ پھر ایک دن چھوڑ کر ہی ایپیسوڈ آئے گی، وہی میرے خیال میں بہتر ہے۔ مجھے بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی آپ کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔